जो है वो भारतीय रियासतों और सूबों का वफाक से इल्हाक, ये उनकी पॉलिसी थी। सवाल ये है कि ये वाला जो असूल है वो कहाँ पे मुतय्यन किया गया था, यानी कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर इस असूल को लागू किया गया था। तो फर्स्ट राउंड टेबल यानी पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें इस असूल को जो है वो मुकर्रर किया गया था। नेक्स्ट है शिमला डिपुटेशन ऑफ 1906 हैड फॉलोइंग पर्पस। शिमला मुतनाज़ा 1906 उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था फॉर फ्यूचर इलेक्शंस इन द कंट्री मुस्लिम कम्युनिटी वुड गेट सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मुस्तकबिल में होने वाले जो इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को अलग से जो है वो अपने अरकान या अफराद मुकर्रर किए जाएंगे जो वो खुद चुन सकेंगे। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है। ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट, तहरीक खिलाफत के दौरान, चौरा चौरी ट्रेजिडी एज्यूम्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस। चौरा चौरी सानहा जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट हैज़ पेक्युलर टू दैट। इस साने की सबसे अहम बात क्या थी? अहम बात क्या थी? ऑप्शन बी, अ पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ड इन अ विलेज। एक गांव में जो है वो पुलिस स्टेशन को जलाया गया था, जिस वजह से ये सानिया जो है वो शुरू हुआ था, ये ट्रेजेडी जो है वो स्टार्ट हुई थी। चौधरी रहमत अली पब्लिश्ड आ लीफलेट नाउ और नेवर। चौधरी रहमत अली ने एक किताबचा नाउ और नेवर जो है वो पब्लिश किया था। लीफलेट, बुकलेट भी कहा जाता है इसे। आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, या तो हम जिएंगे या हम हमेशा के लिए मर जाएंगे। इशूड ऑन जनवरी 28 1933, जो कि जनवरी 28 जनवरी 1933 में शाये हुआ था। फ्रॉम कैम्ब्रिज विद द ऑब्जेक्टिव, कैम्ब्रिज से शाये किया गया था। अब उसका मकसद क्या था? मकसद था टू क्रिएट अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट, यानी उसका मकसद ये था कि मुसलमानों के लिए अलग और खुद मुख्तार रियासत बनाई जाए। नेक्स्ट है फर्स्ट सेनोसिस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर 1951। 1951 में जो है वो पाकिस्तान में सबसे पहली मर्दमशुमारी हुई थी। सवाल है कि पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी? तो 1951 में। सादिकैन इज फेमस फॉर, सादिकैन जो है वो किस वजह से मशहूर थे? ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट, पेंटिंग भी और कैलीग्राफी भी। कैलीग्राफी का आप लोगों को पता है कि आयात और जो खूबसूरत तहरीरें होती हैं उनको तहरीर करना मुख्तलिफ अंदाज मुख्तलिफ रस्मुल ख़त के साथ। नेक्स्ट है द मुस्लिम्स केम टू सिंध इन 712 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ। मुसलमान 1712 में सिंध आए थे। कौन सी अजीम हस्ती थी जिनकी क़यादत में वो सिंध आए थे? तो ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में मुसलमान जो है वो सिंध आए थे 712 जो है वो AD में। द एरिया बिटवीन रिवर्स जहलम एंड चनाब इज कॉल्ड। जहलम, दरिया जहलम और दरिया चनाब के माबैन का जो इलाका है वो क्या कहलाता है? चज। ऑप्शन बी। द लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा इज सिचुएटेड इन लाहौर। मुगलपुरा, सॉरी, द लार्जेस्ट रेलवे वर्कशिप मुगलपुरा इज सिचुएटेड इन लाहौर। सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप जो है वो जिसका नाम मुगलपुरा है वो लाहौर में है। रेलवे वर्कशॉप से मुराद जहाँ पे ये बोगियां वगैरह बनाई जाती हैं, उनकी मुरम्मत की जाती है, तो वो सब लाहौर में वाक़या है। द ruins ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट साहिवाल। हड़प्पा के जो खंडरात हैं वो कहाँ, कौन से ज़िले में हैं? तो ज़िला साहिवाल में, साहिवाल में मौजूद हैं। काउंसिल ऑफ, मैम नेक्स्ट एजुकेशन का है ये। मैम, मैम नगीना। अस्सलाम वालेकुम मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी जी, आप जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन से वही PDF फाइल खोल लें जो मैम ने ग्रुप में शेयर किया है। फाइल शो मेरी तरफ भी नहीं हो रही, और मेरे ख्याल से शायद मैम की तरफ जो है वो मसला है।
میم نگینا، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم، یہ کون سا پیپر ہے؟ تیسرا پیپر ہے جو آج شیئر کیا ہے میم نے. چلیں آگے میں سٹارٹ کر رہی ہوں. کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن واز ریکمینڈیڈ ٹو اسٹیبلش انڈر جو تکنیکی تعلیم کی کونسل تھی وہ کس سال اور کس کانفرنس کے تحت جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا؟ تو آپشن اے ہے ایجوکیشن کانفرنس 1947. 1947 کی جو تعلیمی کانفرنس تھی نا، اس میں جو ہے وہ تکنیکی تعلیم کو متعارف کرانے کے بارے میں کہا گیا تھا. تکنیکی تعلیم سے مراد یہ جو جیسے ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں یا پھر یہ جیسے ٹویٹا وغیرہ کے آفیسز ہوتے ہیں جہاں لڑکوں کو یہ فٹنگ اور یہ بجلی وغیرہ کا کام سکھایا جاتا ہے، اور لڑکیوں کے لیے ووکیشنلز ہوتے ہیں. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ ہوتی ہے. نیکسٹ ہے نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 واز اسٹیبلش انڈر دا ہیڈشپ آف. 1959 کی جو ہے وہ نیشنل ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ کس کی سربراہی میں متعارف کرایا گیا تھا اسے؟ ایس چیف جو تھے اس کے ہیڈ تھے. آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن انڈر نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959. آبجیکٹیوز کہتے ہیں مقاصد کو، اہداف کو، ہدف کو. یعنی 1959 میں قومی تعلیمی کمیشن جو تھا ان کے مقاصد، تعلیمی مقاصد کیا تھے؟ اسپریچول ویلیوز یعنی روحانی اقدار متعارف کرانا، یعنی اسٹوڈینٹس میں روحانی اقدار جو ہے وہ کس طریقے سے پیدا کیا جائیں. آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان کے جو نظریات ہیں کس نظریے کی بیس پہ پاکستان بنا تھا. ڈیولپمنٹ آف انڈیویجوالٹی یعنی انفرادی طور پر کی نشو و نما یا ان کی ذہنی نشو و نما کرنا. تو یہ تینوں جو ہیں وہ درست آپشن. شفق تھینک یو. کنٹینیو کرنے کے لیے میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی میم ابھی آ رہی ہے. جی میم آپ کو ٹیکسٹ بک 11 بورڈ. چلیں ٹھیک ہے. جی فرسٹ سے دوبارہ کروا دیتی ہوں. کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن واز ریکمینڈیڈ ٹو اسٹیبلش انڈر، یعنی کونسل آف ٹیکنیکل کونسل ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کے لیے کونسل بنائی گئی ہے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن جیسے ووکیشنل وغیرہ ہے، مختلف کورسز ہیں وہ کرواتی ہے. وہ کب یعنی اسٹیبلش کی گئی تھی، کب اس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا؟ تو وہ ایجوکیشن کانفرنس 1947 میں اس کو تعمیر کرنے کا سوچا گیا تھا. اگلا سوال ہے نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959. نیشنل ایجوکیشن کمیشن جو 1959 میں اسٹیبلش ہوا تھا اس کے ہیڈ شپ کس کے پاس تھی، اس کے صدر کون تھے؟ تو وہ ایس ایم شریف تھے. آبجیکٹیو آف ایجوکیشن انٹر نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اس کی صدارت تھی ایس ایم شریف کے پاس. تو اس کمیشن کے بننے کے مقاصد کیا تھے؟ ایک تو اسپرچول ویلیوز تھی، یعنی ہماری روحانی اقدار، جو اچھی عادات یا روحانی اقدار ایک اچھے شہری کے اندر ہونی چاہیے وہ. آئیڈیالوجی آف پاکستان یعنی نظریہ پاکستان. اور ڈیولپمنٹ آف انڈیویجوالٹی یعنی ہر انفرادی شہری کی کردار کی تعمیر. یہ تینوں مقاصد چاہتا ہے. یہ کس نے تجویز کی کہ ٹیکسٹ بک بورڈ بنانا چاہیے؟ تو یہی جو 1959 کا ایس ایم شریف کی زیر سرکردگی بنا تھا کمیشن، اسی نے یہ دی تھی تجویز. نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو 1972 تھی واز ہیڈڈ. 1972 کی جو تعلیمی پالیسی تھی اس کی سربراہی عبدالحفیظ پیرزادہ نے کی تھی. پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ور نیشنلائزڈ. جو پرائیویٹ ادارے تھے نا، پہلے گورنمنٹ انہیں اپنی تحویل میں لے لیتی تھی. یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو 1972 کی پالیسی تھی کہ پرائیویٹ ادارے نہیں ہونے چاہیے، جو تعلیمی ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر ہونے چاہیے. پالیسی تھی 1972 کی. انڈر نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972 فری ایجوکیشن واز ریکمینڈیڈ اپ ٹو کلاس. 1972 کی پالیسی ایک تعلیم دوست پالیسی تھی. اس میں کہا گیا تھا کہ پہلی کلاس سے لے کر
اپ ٹو کلاسز جہاں تک بچہ پڑھے کم از کم میٹرک تک ریاست کی ذمہ داری ہے ہر بچے کو فری تعلیم دینا. اور اسی اصول کے بارے میں اب جماعت اسلامی کے وہ جو سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائٹ ہے حکومت کا کہ ہر بچے کو تعلیم مہیا کرے. اوپن یونیورسٹی واز اسٹیبلشڈ. اوپن یونیورسٹی کب بنائی گئی, کس پالیسی کے تحت بنائی گئی؟ تو یہ بھی 1972 میں یہ اوپن یونیورسٹی بنانے کا اصول بنایا گیا تھا اور پھر یہ تعمیر کی گئی تھی تاکہ جو لوگ یونیورسٹی یا اداروں کو باقاعدہ اٹینڈ نہیں کر سکتے وہ گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکے. The focus of National Education Policy 1978 was on 1978 کی پالیسی جو تھی اس نے اسلامک ویلیوز اور ایڈیالوجی آف پاکستان یعنی اسلامی اقدار اور نظریہ پاکستان دونوں پر دیا. اکارڈنگ ٹو چارٹر ایکٹ 1813. چارٹر ایکٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی تب چارٹر ایکٹ پیش ہوا تھا. تو 1813 میں چارٹر ایکٹ پیش ہوا تھا. تو اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن واز دی رسپانسبلٹی آف ایسٹ انڈیا کمپنی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہاں پہ ایجوکیشن کا تمام انتظام سنبھالے گی. WAN ایبریویشن ہے. W ہوتا ہے وائٹ, A ہوتا ہے ایریا اور N ہوتا ہے نیٹ ورک. یعنی وائلڈ ایریا نیٹ ورک کے لیے WAN اسٹینڈ کرتا ہے. What is the main difference between a main frame and super computer? اب مین فریم جو ہوتا ہے کمپیوٹر وہ پاور کو بہت سے پروگراموں کے لیے ایگزیکیوٹ کرتا ہے, جبکہ سپر کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ چند پروگرام بہت تیزی سے چلا سکتے ہیں, پاور کو اس طرح استعمال نہیں کرتے. تو اس کا آپشن سی ہوگا کہ سپر کمپیوٹرز آر فوکس ٹو ایگزیکیوٹ فیو پروگرام. سپر کمپیوٹر جو ہیں وہ چند پروگرام جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور as fast as possible while mainframe uses its power to execute as many program currently. They said Dash is called the father of modern digital computer. اچھا یہاں پہ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کا فادر جو ہے وہ ہے جناب چارلس بابیج, اور کہاں پہ کہیں پہ ایلن ٹیورنگ لکھا ہوا ہے. تو ڈیجیٹل ماڈرن ڈیجیٹل جہاں ماڈرن لفظ آئے گا وہاں ایلن ٹیورنگ آئے گا, اور جہاں صرف کمپیوٹر آئے گا وہاں چارلس بابیج آئے گا. Who is the father of computer sciences? کمپیوٹر سائنسز کا فادر بھی ایلن ٹیورنگ ہے. سی پی یو کنٹینز, کل بھی یہ ہوا تھا کہ سی پی یو میں آپ کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اور ارتھمیٹک لاجک یونٹ دونوں ہوتے ہیں. سی پی یو وہ کمپیوٹر کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو وہ پڑا ہوتا ہے جو اس کے سارے سسٹمز کو آپریٹ کرتا ہے. Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? یعنی operating system آپ کا کمپیوٹر ہے, اس کا سی پی یو ہے, سب کچھ پڑا ہوا ہے, اور یوز کرنے والا جو ہے وہ کیسے اسے استعمال کرے گا. تو ان دونوں کے درمیان یوزر انٹرفیس ہوتی ہے, یعنی یوزر اس کے کی بورڈ کو, اس کی سپلائی کو, وہ سب کو ٹچ کرتا ہے, تب وہ کمپیوٹر اس کی انسٹرکشن پہ عمل کر کے کام کرتا ہے. سب سے پہلا کمپیوٹر, دی فرسٹ کمپیوٹر ور پروگرام میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. اوکے میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. دی فرسٹ کمپیوٹرز ور پروگرامڈ یوزنگ, جو پہلا کمپیوٹر تھا وہ اس میں کون سا پروگرام جو ہے وہ کس چیز کے تحت اسٹارٹ کیا گیا تھا یا آغاز کیا گیا تھا, استعمال کیا گیا تھا. تو آپشن بی اس کا ٹھیک آپشن ہے. مشین لینگویج کے تھرو جو ہے وہ پہلا کمپیوٹر کا پروگرام استعمال کیا گیا تھا. نیکسٹ ہے ڈیش از دا کمبینیشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر that facilitates the sharing of information between computing devices. یعنی وہ کون سی چیز ہے جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے مابین ڈیٹا یا انفارمیشن یا معلومات کو مختلف قسم کی کمپیوٹر ڈیوائسز کے درمیان شیئر کرنے
کا ذریعہ بنتی ہے تو وہ ہے نیٹ ورک. یعنی نیٹ ورک ہوگا تو ہم مختلف کمپیوٹر ڈیوائسز کے مابین جو ہے وہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے استعمال سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے کوڈیڈ انٹریز وچ آر یوزڈ ٹو گین ایکسیس ٹو اے کمپیوٹر سسٹم آر کارڈ. کوڈیڈ انٹریز یعنی جو کوڈ ہوتے ہیں وہ وچ آر یوز ٹو گین ایکسیس ٹو اے کمپیوٹر سسٹم. کسی بھی کمپیوٹر سسٹم میں رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ جو کوڈڈ انٹریز استعمال کی جاتی ہیں ہم انہیں کیا نام دیتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں پاس ورڈز. یعنی اگر کوئی کمپیوٹر لاکڈ ہے تو اس لاک کو کھولنے کے لیے ہم پاس ورڈ پٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جا کے جو ہے وہ ہم کمپیوٹر کے ڈیٹا تک یا اس کے سسٹم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ٹرو اباؤٹ منی کمپیوٹر اینڈ مائکرو کمپیوٹر. یعنی منی کمپیوٹر اور مائکرو کمپیوٹر کے لیے مندرجہ بالا میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ صحیح ہے؟ وہ یہ ہے کہ منی کمپیوٹر ورکس فاسٹر دین مائکرو کمپیوٹر. منی کمپیوٹر جو ہے وہ مائکرو کمپیوٹر سے بہت تیز کام کرتے ہیں. اب اگر ہم اس کی اگزامپل لیں تو آج کل جیسے ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہیں، اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ سی پی یو ہوتا تھا، پھر کی بورڈ ہوتا تھا، مانیٹر ہوتا تھا، ماؤس ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنا زیادہ فاسٹ کام نہیں کرتی تھیں جتنا زیادہ ابھی ہمارے پاس جو ڈیجیٹل لیپ ٹاپس ہیں یا کمپیوٹرز ہیں وہ فاسٹ کام کرتے ہیں. تو انہیں ہم منی کمپیوٹر جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہوگی کہ جو منی کمپیوٹرز ہیں وہ مائکرو کمپیوٹر سے زیادہ تیز کام کرتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ کلاس آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا؟ جی آپ کی آواز آ جی رہی جی ہے. بالکل ٹھیک آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. نیکسٹ ہے ہاؤ مینی اسٹیجز دا قرآن کنٹینز. قرآن پاک میں کتنی منازل ہیں؟ تو یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ قرآن پاک میں 7 منازل ہیں. قرآن پاک سوری اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں نا تو نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے منزل 1 منزل 2، تو ان کو اسٹیجز کہا جاتا ہے. ہو واز دا فرسٹ رائٹر آف وحی ان قریش. قریش کے قبیلے میں سب سے پہلے وحی لکھنے کا شرف جس شخصیت کو حاصل تھا وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت زید بن ثابت. اچھا 2 صحابی ہیں حضرت زید کے نام سے، تو ان میں ڈیفرنس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت اور دوسرے ہیں حضرت زید بن حارث. تو یہ آپ لوگوں نے ڈیفرنس جو ہے نا وہ خود یاد رکھنا ہے کہ وہی قریش کے قبیلے میں سے حضرت زید بن ثابت جو تھے انہیں لکھنے کا شرف حاصل تھا سب سے پہلے. نیکسٹ ہے کتاب الآثار از کمپائلڈ، یعنی کس نے مرتب کی تھی کتاب الآثار؟ آپشن اے ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کتاب الآثار کے انہوں نے مرتب کی تھی. نیکسٹ ہے امام شافی ٹک دا آفس آف ریلیجیس ججمنٹ ان دا آنر آف. حضرت امام شافی جو ہیں انہوں نے مذہبی عدالت جو ہے اس کا دفتر، اس کی دیکھ بھال کتنے عرصہ کی تھی؟ تو 15 سال جو ہے وہ آپ مذہبی عدالت پر آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ قاضی کے طور پر آپ وہاں پر اس منصب پر فائز رہے تھے. نیکسٹ ہے وٹ واز دا نیم آف فاسٹر سسٹر آف پروفٹ پیس بی اپون ہم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی سسٹر یا رضائی بہن کون تھی؟ رضائی بہن یا بھائی سے مراد جسے ہم حرف عام میں دودھ شریک بہن کہتے ہیں، تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. نماز استسقا از دا پریئر وچ معذرت نماز استسقا جو ہے وہ نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے. آپشن سی جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے. ہو از کالڈ ساقی زمزم. ساقی زمزم کس کا لقب ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ ساقی زمزم ہے. دا کسنگ آف دا ہجر اسود از کالڈ استلام. یہ آپ نے پچھلے ماڈل پیپرز میں بھی پڑھا ہے، اس میں نا سوال کی نوعیت کو تبدیل کیا گیا تھا. وہ یہ سوال تھا کہ استلام سے کیا مراد ہے، اور کسنگ آف ہجر اسود جو ہے وہ آپشن میں دیا گیا تھا. نیکسٹ ہے وٹ از دا نمبر آف رمضان ان دا اسلامک کیلنڈر. اسلامی کیلنڈر میں ماہ رمضان کا جو ہے وہ کون سا نمبر ہے؟ تو 9 نمبر پر ہے رمضان کا مہینہ. نیکسٹ ہے گیو دا نیم ہو کمپائلڈ فرسٹ ورک آف حدیث صحیفہ صادقہ. حدیث کی جو کتاب ہے صحیفہ صادقہ اس کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا تھا؟ آپشن ڈی اس کا درست آپشن ہے.
عبداللہ ابن عمر ابن العاص. ٹھیک. نیکسٹ ہے اب انگلش کا جو ہے وہ سیکشن سٹارٹ ہے. سینونیم آف سمپچیس از لگژریس. سمپچیس کا مطلب ہے شاندار، بہترین، عمدہ، عیش و عشرت والا، اور لگژریس بھی پرتعیش یا عیش و عشرت والے کو کہتے ہیں. نیکسٹ ہے سینونیم آف جوویل. جوویل خوش مزاج انسان کو کہتے ہیں، ہنس مکھ انسان جو ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا ہو، اس کو جوویش بھی کہتے ہیں وی سے. اس کا آپشن اے جو ہے وہ صحیح ہے. میری، میری سے مراد بھی یہی ہے، خوشی، خوش مزاج انسان، خوشی میں رہنے والا. نیکسٹ ہے سینونیم آف پریڈکٹ. پریڈکٹ پیش گوئی کو کہتے ہیں، پریڈکشن کہتے ہیں پیش گوئی کو. پریڈکٹ سے مراد کسی چیز کے بارے میں پہلے سے بتا دینا، اور فورٹیل سے مراد بھی یہی کہ قسمت کے بارے میں بتانا. آپشن اے اس کا درست ہوگا. نیکسٹ ہے دا الفابیٹس ادرز دین اے ای آئی او یو آر کالڈ. آپشن بی کنسوننٹس. اب اے ای آئی او یو یہ ہمارے ووولز ہوتے ہیں. اب ان کے علاوہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کنسوننٹس. اے ای آئی او یو ووولز سے مراد وہ حروف جب ہم بولیں ان کو، یا ان کا تلفظ جو ہے الف چھوٹی اے یا بڑی اے سے ہو، چاہے وہ انگلش میں جس بھی الفابیٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہوں، لیکن بولتے ہوئے ان کے تلفظ میں الف چھوٹی اے یا بڑی اے ہو، ان کو ہم واولز کہتے ہیں. سینونیم آف زسٹ از. زسٹ سے مراد ہے جوش، جذبہ، ولولہ، اور اس کا آپشن جو ہے وہ سی درست ہے. اینتھوسزم یعنی اس کا مطلب بھی ولولہ ہے، جوش ہے. سینونیم آف ابیسمنٹ. ابیسمنٹ سے مراد ہے رسوائی، کسی چیز کے بارے میں بدنام ہو جانا. آپشن ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے. ہیوملیشن. ہیوملیشن سے مراد بھی یہی ہے، ذلت، رسوائی. نیکسٹ ہے ڈیش میکس دا میئر گو. وہ کون، میئر سے مراد ہوتا ہے خواب. وہ کون سی چیز ہے جو خواب پورا کرتی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، پیسہ ہوگا تو خواب پورے ہوں گے. تو آپشن سی جو ہے وہ صحیح ہے. منی میکس دا میئر گو. دا رومنز ڈیش ٹو برٹین ان 54 BC. رومنز جو ہے وہ برطانیہ میں 54 قبل مسیح میں آئے تھے. تو پاسٹ کی بات ہے تو یہاں پہ سیکنڈ فارم آف ورب یوز ہوگی، کیم لگے گا، کیونکہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا یہ فکرہ ہے، اسی وجہ سے ہم فارم آف ورب جو ہے وہ سیکنڈ یوز کریں گے. نیکسٹ ہے ون ہو پریز ون سیلف از کالڈ. وہ شخص جو اپنی تعریف خود کرے، وہ جیسے خود پسندی جسے کہتے ہیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ آپشن سی ہے نارسسٹ. آپ نے نرگسیت پڑھا ہوگا اردو میں، تو نرگسیت سے بھی یہی مراد ہے، اپنی تعریف کرنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یوں سمجھ لیں انفیریٹی کمپلیکس میں ہونا. آپشن سی اس کا کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ ہے سینونیم آف گول از پرپز. یہاں پہ کارڈ جو ہے وہ میم نے ٹک کیا ہوا ہے، اس کارڈ سے مراد ہوتا ہے قید کا پنجرہ. تو پرپز مقصد، گول بھی مقصد. نیکسٹ ہے قیام پاکستان کے بعد مشرقی بنگال جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، اس کا پہلا گورنر کون تھا؟ فریڈرک بوم. گندھارا تہذیب کا جو مرکز ہے وہ ٹیکسلا ہے. ورلڈ ہیپیسٹ کنٹری 2022 یعنی 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کا سب سے خوشحال ترین جو ملک ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے فن لینڈ. یہ فن لینڈ نہیں ہے، یہ ہے فن لینڈ. سیڈیمنٹری راکس پورس ہوتی ہیں، یہ کل بھی میم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. سیڈیمنٹری راکس سے مراد بربری جو پتھر ہوتے ہیں، جیسے چونے کا پتھر ہے. ٹھیک ہے. برے صغیر میں قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ کیا گیا سندھی زبان میں. نیکسٹ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتا ہے کون سا ادارہ ہے پاکستان کا جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتا ہے؟ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. سیکیورٹی ایس، ایکسچینج کا ای، اور کمیشن کا سی. ایس ای سی، ایس ای سی بھی لکھتے ہیں اس کو اگر ہم شارٹ فارم میں لکھیں، اور اگر ہم اس کو مطلب پورا لکھیں تو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتا ہے. روس نے افغانستان پر کب حملہ کیا تھا؟ 24 دسمبر 1979 کو.
اس نے حملہ کیا تھا شاہراہ پاکستان، یہ ایک کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف ہیں چودھری خلیق الزماں۔ 1958 سے لے کے 1962 تک پاکستان کے فورن منسٹر کون تھے؟ منظر قادر تھے۔ فورن منسٹر سے مراد وہ منسٹر جو باہر کے معاملات دیکھے، یعنی بیرون ملک کے معاملات دیکھے، جیسے ہماری فورن پالیسی ہوتی ہے یا پھر ہمارے وہاں پہ سفارت خانے ہیں، تو ان معاملات کو جو بندہ دیکھے نا وہ فورن منسٹر کہلاتا ہے۔ وفاقی شریعت کوڈ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ 1980 میں آیا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آپ میری کی آواز آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ 1965 کی جنگ جو ہے وہ کتنے دن تک جاری رہی تھی؟ تقریباً 17 دن تک 1965 کی جنگ جاری رہی تھی۔ انسٹرومنٹ آف چلیں شفق ایکسیجن، بس کریں، باقی اردو میں یہ خود ہی کر لیں گے۔ اللہ جی میم، حافظ۔